अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मैं और शामी मलिक इस वक्त एक ऐसी चीज़ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आजकल के हालात भी उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। जैसे कि हमारे एबटाबाद में आप लोग जानते हैं कि जराइम की जो है वो बहुत रोज़ अफजू जो है इजाफा हो रहा है और इसकी वजूहत पे हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि इसके अंदर मसाइल क्यों हैं, ये क्यों रोज़ ब रोज़ जो है ये हमारे इतने बेहतरीन और पुरसकून और जो सूरत शहर के अंदर इस किस्म के हालात क्यों पैदा हो गए हैं। तो इसके लिए मैं शामी साहब से भी डिस्कस करता हूँ कि ये क्या मसला है। हाँ जी शामी साहब, आप इसके बारे में क्या बताना पसंद करेंगे कि हमारे मुल्क में जो कि इतना पुरसकून था, इतना पुरफज़ा था, इतना खूबसूरत है, इसमें ये क्यों इतने ज़्यादा जराइम पेशा शुरू हो गए। जैसे कि कल भी हमने देखा होगा कि जुगिया के बाज़ार के अंदर एक बंदे को अगवा करने की कोशिश की गई और कई डब्बे के बाद 2-3 फीमेल्स कर रही थी। तो ये क्या वजह है? असल में वकास साहब, मसला जो सबसे बड़ा है वो ये है कि एबटाबाद शहर में आबादी इसकी लिमिट से ज़्यादा हो चुकी है और उस आबादी में भी वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ के सकूनती नहीं है, जो यहाँ के पहले रहायशी थे, पैदाइशी थे, वो इस शहर को, इसकी एनवायरनमेंट को समझते थे। अब जो लोग बाहर से आए हैं उनमें से बहुत से लोग अगर बहुत अमीर हैं तो बहुत गरीब लोग भी आए हुए हैं। मौजूदा मुल्की सूरत हाल जो है महंगाई के हवाले से, मईशत के हवाले से, वो आप मेरे से ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि खाने को रोटी नहीं है और अगर मौक़े हैं, पुलिस की शरह हमारे इस एबटाबाद में इंतहाई कम है, थानों के पास नफरी नहीं है, कोई ऐसी सेटअप्स नहीं है जिनके ज़रिए जराइम को होने से पहले ही ख़त्म किया जा सके। उसकी वजह से अब आपने जिस तरह अगवाकारों का कहा है, इसी तरह 3 दिन पहले एक मेन बाज़ार में एक ज्वेलर की दुकान को चोरी कर ली गई 12:15 बजे, थाने के बिल्कुल पास वो जगह। उसी से एक दिन पहले जो है ताजर ने, एक अफ़गानी ने ताजर को छुरी मार के उसको कत्ल कर दिया, नौजवान लड़के को। इस तरह की वारदातों के बाद हम लोग सिर्फ जो है तो ये महसूस कर सकते हैं कि जी यहाँ अदम तहफ़्फ़ुज़ है। इस पे काम करने के लिए तो हमारी इंतज़ामिया को काम करना होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा, अफ़गानी जो सेटअप्स हैं उनको यहाँ से भेजना होगा, उनको पाबंद करना होगा कि क्योंकि बहुत ज़्यादा जराइम में जो है वो जो आपको ज्वेलर्स की चोरी बता रहा हूँ उसमें भी अफ़गानी होने का ख़दशा है, जो कत्ल हुआ है उसमें भी अफ़गानी और लड़का एक मुलव्वस है। अब उन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले तो हमें अफ़गानियों को किसी एक जगह पर बंद करना होगा, कोई कैंप बना के कि जी ये शहर के अंदर जो है तो हर वक्त इनकी चहल पहल ना हो सके। बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगर हम देखते हैं तो अफ़गानिस्तान से जो लोग यहाँ पे आए थे, अब अफ़गानिस्तान के हालात भी ठीक हो चुके हैं, सब कुछ ठीक हो चुका है। हुकूमत ने भी अपने बहुत से जो है वो ऐसे तरीके से इक़दाम किए कि इन अफ़गानियों को वापस भेज दिया जाए। लेकिन ये अफ़गानी जो है वो हमारे शहरों में, हमारे जो है मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रच बस गए हैं। अब वो लोग जो हैं जितने भी अफ़गानी आए थे, अब उनको हम बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई जो है वो माशी या हमारे पास किसी न किसी कोई मसले आ जाते हैं, समाजी मसाइल आ जाते हैं। हमारे एबटाबाद के अंदर देखा जाए तो 2005 के ज़लज़ले के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो लोग आके आबाद हुए, वो जो कि हमारे सुकूनती नहीं थे, हमारे एबटाबाद के रिहायशी नहीं थे, वो मुख्तलिफ़ इलाकों से आए। लेकिन ये चीज़ जो है उन सुकूनतियों के साथ में अगर देखा जाए तो कोई मसला नहीं बनता, क्योंकि वो हमारी लोग थे, हमारी पाकिस्तान के लोग थे, बल्कि हमारी हज़ारे के लोग थे। लेकिन ये अफ़गानी हमारे लिए दर्द सर बने हुए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है। हमारे अगर आप देखें तो जो जराइम पेशा जितने भी इक़दाम होते हैं उसके अंदर 90% अफ़गानी मुलव्वस होते हैं। जैसे हमारा एक बहुत प्यारा दोस्त भाई फ़ज़ल चौधरी फ़ज़ल जो है उसको उन्होंने कत्ल कर दिया, जबकि कोई भी ऐसी बात समझ में नहीं जिस पे हो कि उन्होंने क्यों कत्ल किया, अभी तक किसी को पता नहीं है कि वजूहत बेसिक क्या थी, लेकिन उसको मार दिया गया। और ये क्या था, मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ किसी बात पे अफ़गानी जो है उसने उठ के उस पाकिस्तानी को मार दिया। और अगर हम बात अगर दिमाग में उठाते हैं तो अफ़गानी और पाकिस्तानी का ही मसला नज़र आ रहा है। अब हकीकी बात जो है वो तो हमें कुछ जिस वक्त जब मुकम्मल तौर पर इस बात के ऊपर तहक़ीक़ात होंगी तो पता चलेगा, लेकिन अफ़गानी बंदों को निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कि शामी मलिक हमें ये बात बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, जिनमें से पुलिस का कम होना, पुलिस का कम होना जो है वो भी एक वजह है। इसके अलावा पुलिस वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। बोझ जो मैं समझता हूँ उसकी मेन वजह ये है कि हमारे जो पुलिस के जितने भी लोग हैं वो 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं। अब वो भी इंसान हैं, उनके भी घर वाले हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, वो भी खाते पीते हैं, आराम करते हैं। 24 घंटे एक बंदा कैसे ड्यूटी दे सकता है? ऊपर से थानों में नफरी कम है। अब वो बेचारे क्या करें, या वो हम लोग हिफाजत करें या पुराने केसों को हल करें।
تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری نفری بھی کم ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم دوسری طرف جس وقت جاتے ہیں تو ہماری معیشی حالت بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. لوگ جو ہیں وہ زیادہ وہ نہیں کر سک رہے, کما نہیں سک رہے, جس کے نہ کمانے کی وجہ سے, مہنگائی کی بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے مجبوراً چوری کرنی پڑتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے, اور اسی میں ابھی ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم ایک ایک چیز کو کس طرح سے لے کے آگے چلیں تاکہ وہ ہمارے معاشرے کے لیے, اور کم سے کم اگر زیادہ نہیں تو ایبٹ آباد کے اندر جو ہے وہ ایک پرسکون ماحول پیدا کر سکے. تو ویسے آپ کا کیا آئیڈیا ہے شامی بھائی, کیا ہم اس کو کس کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں؟ پولیس والا مسئلہ ہمارے کنٹرول میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ حکومتی مسئلہ ہے, وہاں سے وہ نوکریاں نکلیں گی اور نفری بڑھے گی. ہم لوگ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں, یہ آپ مجھے بتائیں. سر سب سے پہلے تو ہمیں ان جو بیسک اس کی وجہ ہے وہ افغانی ہے, جن کو ہم نے کیمپوں میں نہیں بند کیا. پیچھے 2 سال پہلے جو ہے افغانیوں کو گھر بھیجنے کی ایک وہ مہم چلی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, پتہ نہیں اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا کہ جی لوگوں کو یہاں سے پیسے بھی دیے گئے, ان کا سامان, گاڑی کا خرچہ, کرایہ سب کچھ گورنمنٹ دے رہی تھی, اور پر بندہ ان کو پیمنٹ بھی کر رہی تھی کہ جی آپ یہاں سے افغانستان چلے جائیں. وہ لوگ یہاں سے جاتے تھے, اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ پشاور جاتے ہیں, بارڈر کراس کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں, مہینے بعد یہاں پھر بیٹھے ہوئے ہیں. اس مسئلے کی, یہ بیسک مسئلہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کی وجہ سے ایبٹ آباد میں مہنگائی, ایبٹ آباد خیر سب سے مہنگا شہر ہے پاکستان کا, لیکن مہنگائی کی شرح میں 100% اضافہ ہوا ہے. عام آدمی جو کہ یہاں رہنے والا ہے, لوکل یہاں کا عام آدمی, اس کو 5 سے 7 ہزار روپے میں گھر کرائے پر مل جاتا تھا 2 کمروں کا. ان افغانیوں کے آنے کی وجہ سے ہو یہ گیا ہے کہ وہ جو 5-7 ہزار کا کرایہ گھر ہوتا تھا وہ اس وقت 25 ہزار سے بھی نہیں مل رہا, کیونکہ یہ افغانی ایک فیملی آتی ہے, وہ اپنے ساتھ 3 فیملیاں اور اسی گھر میں رکھتے ہیں اور وہ 25 ہزار آرام سے دے رہے ہیں, جبکہ ہمارا جو لوکل بندہ ہے وہ 7 ہزار دینے پر بھی اس پہ رضامند نہیں ہوتا. اب یہ افغانی جو ہے یہ 25,000 روپے لاتے کہاں سے ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ ان کو وہ 25,000 کما رہے ہیں اور ہم پاکستانی یا ایبٹ آباد کے لوگ وہ نہیں کما سکتے؟ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے تاکہ ہم لوگوں کو سر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جی میں اگر گھر کا سربراہ ہوں یا آپ گھر کے سربراہ ہیں لوکل یہاں کے, تو ہم لوگ کرتے ہی ہیں کہ جی میرے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, چاہے سرکاری اسکول ہی ہو, ان کے خرچے ہیں, لیکن کمانے والا میں اکیلا ہوں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بچے ہیں 8-8, 9-9, چھوٹے سے بچے کو یہ سبزی منڈی میں اوپن کر دیتے ہیں, سبزی کی دکان یا شاپر لے کر دے دیتے ہیں, یا کوئی اور ایسے مزدوری کے کام میں لگا دیتے. وہ بچہ تو رات کو 200 روپے لا رہا ہے, 300 روپے لا رہا ہے, لیکن ہمارے گھر میں صرف میں 300 روپے لا رہا ہوں, وہ 8 بندے 300 لاتے ہیں تو 2400 بنتا ہے. سو وہ 25,000 ان کو دینے کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے. تکلیف تو مجھے ہوگی کہ یار مجھ سے 7,000 روپے مانگ کیوں رہے ہو, مہنگائی ہے میرے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح بات یہ ہے خالی یہی کچھ نہیں ہے, افغانستان سے کوئی آتا ہے بھاگ کے, یا ہمارے بارڈرز کے ایریا سے کوئی بھاگ کے آتا ہے, کوئی واردات کر کے آتا ہے, ان کو پناہ یہ لوگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایبٹ آباد میں ایسے ایسے کیس بھی افغانیوں کے اوپر ہوئے ہیں کہ وہ کروڑوں روپے لے کر یہاں سے راتوں رات فرار ہو گئے. لوگوں نے گھر پہ قبضہ اس کے کیا ہے جو جس لوکل نے ان کو کرائے پر دیا ہوا تھا, اس کا کیا قصور ہے, وہ تو صرف اپنا کرایہ لے رہا تھا. ٹھیک ہے. لیکن وارداتوں میں ملوث ہونے کے باوجود ان کو تلاش کرنا, ان کو ڈھونڈنا, ان کو واپس بھیجنا, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ایشوز ایسے بھی ہم نے دیکھے ہوئے ہیں افغانیوں کے حوالے سے کہ یہ افغانی ان کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں. پتہ یہ لگ رہا ہے کہ میرے دادا کی ایک اولاد افغانی بھی تھی اور وہ جو ہے تو اس کی آگے سے پوری نسل یہاں ہے, جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں کہ وہ کون ہے. اب یہ چیزیں دیکھ لیں, ہمارے جتنے بھی ملک کے اندر جو ہم لوگوں کے پاس جو بددیانتی ہے, جو کرپشن ہے, وہ بھی ہمارے لیے ایک بحث بن رہی ہے, جو کہ ساری کی ساری بدامنی کی وجہ ہے. اس بدامنی کی وجہ کے ساتھ یہ جو بحث جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے ہم لوگوں کو صرف یہ بات چلی پولیسی نفری کم ہے, پھر اس کے بعد پتا چلا کہ افغانی جو ہے وہ ہم لوگوں سے زیادہ کما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس کمانے کے مواقع ہیں, ہم لوگوں نے وہ کھلے چھوڑے ہوئے ہیں. تیسری بات یہ پتا چلی کہ ہم نے لا اور آرڈر کو پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں کروایا, یعنی اس کو پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا. اگر ان افغانیوں کو ہم لوگ قید کر دیتے کیمپوں کے اندر کہ جی کیونکہ وہ باہر سے آئے ہوئے تھے, بیرون ملک کے لوگ تھے, ان کو ہمیں جہاں پہ قید کر دیں جس طرح کہ ایران یا دوسرے ممالک نے کیا, تو وہ سب کے سب ایک جگہ پہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے پھیلتے نا. اب ہمارے پاس دیکھیں تو ہم لوگوں نے ملٹیپل یعنی کہ متعدد چیزیں ایسی بنائی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل آنے لگ گئے ہیں. اب
کمائی بھی ہم دیکھ چکے ہیں، ہم لوگ ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں. دیکھیں تو ہم لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے جرائم بھی وہ سارے کے سارے کر رہے ہیں، اور جرائم پیشہ لوگ انہیں سے مدد لے رہے ہیں. پھر تیسری بات یہ ہماری اپنی کرپشن بھی ہے. ہمارے ملک کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ لوگ شناختی کارڈ بھی لے رہے ہیں. اس شناختی کارڈ سے مجھے ایک اور بات بھی یاد ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت ہم ورلڈ کپ ہو رہا تھا ون ڈے اس کا T20 کا، تو T20 کے ون ڈے کے اندر جن افغانیوں نے جنہوں نے باقاعدہ افغانستان کے جھنڈے پہنے ہوئے تھے اور جو اسٹیڈیم کی کرسیاں توڑی تھی، وہ سب کے پاس جو پاکستانی پاسپورٹ نکلا ہے. اب دیکھ لیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کس طریقے سے ان کے ہاتھوں میں دیے ہوئے ہیں، اور ہم یہ ان کے کرپشن کی مثال ہے. یہ کرپشن کی مثالیں ہیں، یہ ساری کی ساری کرپشن کی مثالیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو اب ہم نے یہ سب چیزوں کو سدباب نکالنا ہے. کون نکالے گا؟ کیا میں نکالوں گا؟ میں اکیلا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا شامی ملک نکال لیں گے اکیلے؟ شامی ملک بھی اکیلے نہیں نکال سکتے. ہم سب نے مل کے بیٹھ کے اس کو نکالنا ہے. اصل میں سر ہم لوگوں کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ سدباب نکلے گا، مسائل حل ہوتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے آواز میں نے بھی اٹھانی ہے، وقاص بھائی نے بھی اٹھانی ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری آواز کو سنے. لیکن ہوگا یہ کہ جب یہ آواز متحد ہو کر ایک بڑی آواز بنے گی. یہ ہم سب کے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک آواز بننا ہوگا. جو بات میں کر رہا ہوں اگر اس میں کچھ غلط ہو سکتا ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس میں تصحیح کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں بالکل ہی غلط بات کر رہا ہوں. اس کا کوئی نہ کوئی حل کسی نہ کسی اینگل سے ہمیں نکالنا ہوگا، اور اس کو اپنے نمائندوں کے ذریعے گورنمنٹ کے تھرو امپلیمنٹ کروانا ہوگا. جب وہ امپلیمنٹ ہوں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا اکیلے جا کر تو شاید میں اپنے نمائندے کے تھرو جو ہے تو اپنا مسئلہ حل کر سکوں کہ یہ میرا مسئلہ نوکری ہے، میرا مسئلہ معیشت ہے، میرا مسئلہ دکان ہے، میرا مسئلہ کوئی کاروبار ہے، اس کو تو حل کر سکتا ہوں. لیکن جو لوگوں کے عام مسائل ہیں، جو مہنگائی ہے، جو کرپشن ہے، جو جرائم کے ایشوز ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے اور افغانیوں کو اگر کسی جگہ پر بند کرنے کے لیے ہم سب کو آواز اٹھانی ہوگی. جس طرح کے T20 میں ان سب نے مل کر ہمارے خلاف آواز اٹھائی ہوئی تھی، کرسیاں توڑ رہے تھے، اس کے بعد ان کے پاس سے پاکستانی پاسپورٹ اگر نکل بھی آئے تو بدنام تو پاکستان ہو رہا ہے. پاسپورٹ پاکستانی ہے، ہے لوگ افغانی ہیں لیکن پاسپورٹ پاکستانی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اب ٹائم وہ آ گیا کہ ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، مل کر اٹھانی ہوگی. ایک دوسرے کو برداشت کر کے قابل عمل حل نکالیں گے تو یہ کام آگے سے گورنمنٹ کے تھرو امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. باقی اکیلے بیٹھ کر میں بھی باتیں کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، لوگ بھی سن لیں گے، لیکن ان باتوں پر عمل بھی ہونا چاہیے. ان باتوں کا کوئی لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ اس کا کیا حل نکلا ہے. اس بات کو اگر اس نے بات کی ہے تو ٹھیک کی ہے، یہ غلط کی ہے، وہ آپ اپنے پروگرام کے تھرو جو ہے لوگوں سے کمنٹس مانگ سکتے ہیں کہ جی آئیں آواز ہم نے اٹھائی ہے، آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ جی ہم ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اس سے آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان مسائل کے علاوہ کون سے مسائل ہیں، ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں. بالکل. میں جس وقت پڑھایا کرتا تھا، میں مسلم کالج میں پرنسپل تھا، وہاں پہ جس وقت میں لوگوں کو پڑھایا کرتا تو میں ایک بات کہا کرتا تھا، جس وقت تک ہمیں میں اور ہم کا فرق سمجھ نہیں آئے گا اس وقت تک ہم اس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ ملک میرا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی ہر چیز میری ہے، لیکن جس وقت بھی ہم نے آواز اٹھانی ہے تو وہ میں اکیلا نہیں اٹھاؤں گا، ہم سب اٹھائیں گے. یہ چیز جو پاکستان کی ہے وہ ہماری ہے، لیکن جب اس کی حفاظت کا ٹائم آئے گا تو وہ میری چیز بن جائے گی، میں اس کی حفاظت کروں گا. اب بھی یہی حال ہے، ہمیں مل کے اپنی آواز اٹھانی ہے، اپنے ملک کے امن کو، اپنے شہر کے امن کو، اپنے علاقے کے امن کو، اپنے بھائیوں کو بچانا ہے، اور ان کو بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم سب ایک آواز ہو جائیں. آپ میرے ساتھ متفق ہیں تو اپنی آواز کو ہماری آواز میں شامل کریں. ہمیں کمنٹس میں اپنا ای میل دیں تاکہ ہم لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں، یا فون نمبر دیں تاکہ ہم آپ لوگوں سے رابطہ کر سکیں، اور اس مہم کو لے کے ہم سب ساتھ چل سکیں اور ایک آواز ہو کے، ایک جان ہو کے اس مسائل کا حل کریں. ہم بھی چاہتے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، میرے بھی بہن بھائی ہیں، میرے بھی ماں باپ ہیں، اور سب سے بڑھ کے میں آپ میں سے ہوں، آپ ہم میں سے ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں. ہم لوگوں نے یہیں پہ رہنا ہے، باقی لوگوں نے چلے جانا ہے، تو ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کیوں نہ ایک ہو سکیں. میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اپنے کمنٹ سے ہمارے ساتھ آئیں
اور ہم Feedback دیں فیڈ بیک دیں پراپرلی، تاکہ ہم لوگ اس کو ایک آواز ہو کے اپنے نمائندوں کو بتائیں اور وہ لے جا کے اسمبلی میں اس کے اوپر قانون بنائے، اور اس قانون کو ہم لوگ حکومت کے ساتھ مل کے امپلیمنٹ کروائیں گے اور اپنے شہر کو اور اپنے علاقے کو پرامن بنائیں گے، تاکہ یہ دوبارہ سے اسی طرح ایک پرامن شہر بن جائے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔